अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टेस्टफार्म के साथ मैं अफजल यूबी। नाज़रीन, 14 अगस्त 2024 यौम आज़ादी बड़े धूमधाम और जोश और जज्बे के साथ फ़ौजी बैंड बाजों के साथ इस्लामी रवायत को मद्देनज़र रखते हुए तोपों की सलामी दी गई, कौमी तराने पढ़े गए, मोटरसाइकिलों के सलेंसर निकाल कर मोटरसाइकिलें दौड़ाई गईं, ढोल ढमकों के ज़रिए यौम आज़ादी जिस तरह मनाया गया। 14 अगस्त 1947 से लेकर आज तक 77 साल हो गए हमें आज़ाद हुए। जब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना था तो मुसलमानों के मुआशी हालात क्या थे और हमारे पाकिस्तान के खिते के हालात क्या थे और आज क्या हैं। आज हमारे जो टॉपिक ख़ास तौर पर वो 77 जो इंडिपेंडेंस डे और इकनॉमिक्स पर हमारी आज गुफ्तगू होगी। आज हम कहाँ खड़े हैं और 14 अगस्त 1947 को हम कहाँ खड़े थे, और इस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ बहुत ही सीनियर हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं। उमर इकबाल ख्वाह साहब एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं। उनके साथ मौजूद हैं मलक जलील अवान साहब, आप एडवोकेट हैं, सीनियर नायब सदर हैं ILA के और लीगल एडवाइज़र हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के। उमर इकबाल ख्वाह साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा सर। 14 अगस्त 1947 को मुसलमानों के मुआशी हालात कैसे थे और जो ये पाकिस्तान का खिता है इसके मुआशी हालात कैसे थे? हमने ये देखना है कि पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में क्यों आया। पाकिस्तान दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर मार्ज़ वजूद में आया, जिसमें ये माना गया कि इस खित्ते में एक नहीं दो कौमें रहती हैं, माइनॉरिटी कोई नहीं है। मुसलमानों का ये इस्तदलाल था कि हम 40% हैं, हम माइनॉरिटी नहीं हैं, दो कौमें इस खित्ते में बाद हैं, जिसको उस वक्त इस हकीकत तो तस्लीम किया गया और कायद-ए-आज़म की एक लाजवाल और अनथक मेहनत के बाद पाकिस्तान वजूद में आया। अब पाकिस्तान जब वजूद में आया तो 3/5 हिस्सा उन्हें मिलना था और बाकी हमें मिलना था। उस वक्त जब एसेट्स की तकसीम की गई तो पाकिस्तान को बहुत कम एसेट्स दिए गए, बहुत सारा रकम पाकिस्तान की ज़ब्त कर ली गई या रोक ली गई, बहुत सारा असला हर चीज़ जो आज भी नहीं मिली। उसके नतीजे में पाकिस्तान को इब्तदा में शदीद मुश्किलात का शिकार। लेकिन आज एक हैरान कुन बात है, उस वक्त लोगों को ऐसा जज्बा था कि बहुत सारे साहिब सरवत लोगों ने आगे बढ़ के हुकूमत पाकिस्तान को ब्लैंक चेक्स दिए और उन्हें पाकिस्तान की मईशत को अपने पाँव पर खड़ा कर दिया। ये खित्ता उस वक़्त मफलूकुल हाली का शिकार था और मुसलमान 47 में ये खिता वैसे कमज़ोर, मुआशी तौर पर कमज़ोर था। और यहाँ पर देखें, अगर माल रोड पे देखेंगे तो 1947 में मुसलमानों की सिर्फ 2 दुकानें थी लाहौर में। पूरे माल रोड पर मुसलमानों की 2 दुकानें थी, बाकी तमाम दुकानें हिंदुओं की और सिखों की थी। इससे आप अंदाज़ा लगा रहे कि मुसलमानों के माशी हालात क्या थे। उस वक्त मुसलमान शदीद माली मुश्किलात का शिकार थे और उनको आगे बढ़ने के मौके नहीं दिए गए। कायद-ए-आज़म की एक ज़बरदस्त लीडरशिप ने, ये आपको देखिए, पाकिस्तान तो अल्लाह का तोहफ़ा है। इससे पाकिस्तान बनने से इस खित्ते में मुसलमान बच गए और पाकिस्तान के बनने के बाद हमें 45 करोड़ मुसलमानों को इस खित्ते में अपनी आज़ादी से अपने मजहबी अकायद के हिसाब से ज़िंदा रहने का हक़ मिला, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक बांग्लादेश का हिस्सा भी शामिल था। अगर इन दोनों को आज जमा किया जाए तो तकरीबन 42 से 45 करोड़ मुसलमान हैं, यानी बांग्लादेश की और पाकिस्तान सब की आबादी को मिलाकर 42 से 45 करोड़ है। और ये कायद-ए-आज़म का बहुत बड़ा कारनामा था कि उन्होंने इस खित्ते में इस्लाम को बचा लिया। ये जो इस वक्त भारत में अगर हम देखें, इस वक्त 2.5 करोड़ मुसलमान बच्चियाँ हैं जो हिंदुओं के पास, जिन्होंने हिंदुओं से शादियाँ कर ली हुई हैं। इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है कि इंडिया में मुसलमानों का वजूद ख़तरे में पड़ता जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता वो एब्ज़ॉर्ब होते जाएंगे और उनकी तादाद कम होती जाएगी। एक मुतात अंदाज़ी के मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया गया इंडिया में, जो मजहबी अकायद पर उनके, आप ईद की नमाज़ नहीं पढ़ सकते, आप किसी भी मामले के अंदर कोई आज़ादी नहीं है, उनकी मस्जिदें गिराई जा रही हैं और उनको ज़बरदस्ती हिंदुओं में कन्वर्ट किया जा रहा है इससे। लेकिन मईशत जो है वो एक अलग मसला है। अब ये भी अल्लाह ताला का एक मौज़ा कह लें कि इस पाकिस्तान के, हम कह सकते हैं हमारी नाकस पॉलिसी की वजह से 2 हिस्से हो। और उससे आगे चलते हैं उमर साहब, इस आज़ादी से मुसलमानों को मुआशी कौन से फ़वायद हासिल हुए? सर, अनगिनत फ़वायद हासिल हुए। यहाँ पर तमाम मईशत मुसलमानों के हाथ में आई, मुसलमानों को तरक्की करने का मौका मिला, यहाँ पर लोगों के घरों में खुशहाली आई। पाकिस्तान बनने के बाद तो मुसलमान A क्लास सिटीज़न बन गए। पहले तो ये C क्लास सिटीज़न थे। एक वो मेरे वालिद साहब और मेरे दादा कहते थे कि इंडिया में हिंदू जल अलहदा होता था और मुस्लिम पानी अलग होता था, और ये हालात थे कि वो
کسی بھی طور پر مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملانے کو تیار نہیں تھے اور ان کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں تھے، اور تمام معیشت پر ہندوؤں کا قبضہ ہو چکا ہوا تھا۔ یہ پاکستان بننے سے تو مسلمانوں کی معیشت وجود میں آئی، یہ تو ہم لوگوں کی کہہ لیں کہ ناقص پالیسیوں کی وجہ سے ہم پیچھے گئے۔ آزادی کے بعد معاشی طور پر مسلمان بھی اور خطہ بھی دونوں عروج پر چلے گئے، مضبوط ہوئے۔ عروج کا ورڈ تو نہیں میں استعمال کروں گا، یہ اس آزادی کا ثمرت ضرور تھا کہ یہاں پر مسلمانوں کو اپنی مرضی کے کاروبار کرنے کی، ان کو کاروباری آزادی ملی، ان کو روپیہ پیسہ حاصل ہوا، گھر بنانے کی سہولت حاصل ہوئی۔ پاکستان میں شروع میں زراعت زیادہ تھی، لیکن جو ایک بات ہے، اس شروع کے دور میں لوگوں کا جذبہ بہت زیادہ تھا، لوگوں نے ملک کی تعمیری نو میں بہت زیادہ کردار ادا کیا۔ عمر صاحب، یہ آپ کی زراعت سے میری بات مجھے یاد آئی، پاکستان ویسے اس کو زرعی ملک ڈکلیئر کیا گیا تھا، تو پھر اس کا انڈسٹریل کا بھی اعلان کیا گیا، نعرہ لگایا گیا۔ آج ہم 77 سال بعد ہم زرعی ملک ہیں یا انڈسٹریل ملک ہیں؟ آپ اس طرح اس کو ڈیفائن کریں کہ ایک دور تھا جو 1950-51 میں لیاقت علی خان کے بعد شروع ہوا۔ اب لیاقت علی خان کو شہید کرنے کے بعد اس ملک میں ہم نے ملٹری رولرز کو یہاں پر حکومت بنانے دی۔ جنرل ایوب خان کا دور تھا، جنرل ایوب خان کے دور میں انڈسٹریلائزیشن ہونی شروع ہوئی، لوگوں نے یہاں پر صنعتیں لگانی شروع کر دیں، لیکن اس کے ساتھ جو میرے خیال میں اس دور کا سب سے تاریخی غلطی تھی، ہم نے اسلام آباد کو جو دارالحکومت بنانے کا فیصلہ کیا، اس سے ہماری جو بنگالی دوست تھے یا بھائی تھے وہ ہم سے دور ہونا شروع ہو گئے۔ اسی کا پیشہ خیمہ تھا جو یہ تبدیلی کا یا یہ سقوط ڈھاکہ جو ہونا تھا اسلام آباد، جس کا ایک منطقی نتیجہ سقوط ڈھاکہ کی صورت میں ہے۔ انہوں نے پھر ذہنی طور پر ہمیں قبول ہی نہیں کیا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید غلط سمجھا کہ یہ اگر پنجابی یہاں پر فوج کو کہتے ہیں یا جو بھی حکمران یہ رہے تو شاید ہمارے لیے ترقی کرنا مشکل ہو جائے گا، اور اس کے نتیجے میں وہ ذہنی طور پر ہم سے دور ہوئے۔ سقوط ڈھاکہ جو اس کے بعد پاکستان کو معاشی فائدہ حاصل ہوا یا نقصان ہوا؟ نہیں، دیکھیں، یہ تو اب تاریخ فیصلہ کر رہی ہے کہ آج بنگلہ دیش کی مملکت ہم سے بہت زیادہ بہتر پوزیشن میں ہے۔ ان کے فارن ایکسچینج ریزرو $60 بلین کے ہیں اور ہمارے فارن ایکسچینج ریزرو کم ہیں، ہم قرضوں میں بری طرح جکڑے ہوئے ہیں، ان کے اوپر کوئی خاص قرضے نہیں ہیں، تو یہ فائدہ تو نہیں ہوا، معاشی طور پر ہمیں بڑا شدید نقصان ہوا۔ کون سے ایسے فیصلے تھے جو ہماری چڑھتی ہوئی معیشت جو پروان چڑھ رہی تھی وہ پھر زوال کی طرف جانا شروع یہاں ہوئی؟ پر بڑا امپورٹنٹ ہے، جو پاکستان کی معیشت کو ضربِ کاری لگی وہ نیشنلائزیشن کی پالیسی تھی۔ اس کے اندر وہ بھٹو صاحب نے جب سارے ادارے قومیائی کیے تو اس کے نتیجے میں جتنے صنعت کار تھے وہ ڈر گئے، اور پاکستان میں صنعتیں لگانے کا رجحان تقریباً ختم ہو گیا، اور پاکستان ایک امپورٹر ملک بن گیا۔ یہ جو کنزیومرزم اس طرح دیکھ رہے ہیں، اس کی ابتدا ہم نے 1971 میں، پھر وہ تو زیادہ دور میں ہوئی کہ بھٹو دور میں ہوئی؟ بھٹو دور میں جب آپ نے صنعتیں قومیاں لی تو پھر بڑے بڑے صنعت کاروں نے ٹریڈنگ ہاؤسز بنا لیے، اور انہوں نے کہا یہ صنعتیں لگانی ہی نہیں ہے، اب ہم نے باہر سے ہی مال منگانا ہے تاکہ یہ بار بار حکومت ہم سے پیسے لے لیتی۔ میرے خیال میں وہ جو نیشنلائزیشن کے زخم تھے وہ آج بھی مندمل نہیں ہو سکتے۔ سب سے بڑا معاشی غلط فیصلہ تھا؟ جی، بہت بڑا معاشی غلط فیصلہ تھا۔ دو چیزیں نہیں ملک میں چل سکتی، ہم نے دو کشتیوں میں پاؤں رکھا، یا تو ہم سوشلزم پر چلے جاتے یا ہم کیپٹلزم پر چلے جاتے۔ ہم نے معیشت کا اپنا بیڑا غرق کر لیا، آدھا سوشلسٹ ہو گئے، آدھا کیپٹلزم میں چلے گئے، اس سے آدھا تیتر آدھا بٹیر بن گیا، اور پاکستان کی معیشت کو بہت سخت نقصان ہوا۔ آپ یہ دیکھیں کہ 1971 سے پہلے تک پاکستان کا روپیہ امریکن ڈالر کے ساتھ لنکڈ تھا، اور $3.33 کا $1 ملتا تھا ان میں سے، اور بھٹو صاحب نے آ کر اس کو ڈالر سے ڈی لنک کیا، اور 1977 تک وہ ریٹ $9.91 ہو گیا، جس سے آپ کے ملک کے اوپر ایک معاشی بوجھ آیا۔ اور لیکن ایک بات زیر غور رکھیے گا کہ اس دور تک پاکستان پر کوئی مجموعی قرضے، بیرونی قرضے کسی قسم کے نہیں ہوتے۔ 77 تک بھی ایون یہ جو رشوت ستانی یا جتنی بلیک مارکیٹنگ کا دور ہے نا، 1977 تک نہیں تھا اتنا۔ میں 77 سے آگے چلیں گے، پہلے میں ملک جلیل احوان صاحب کی طرف جاؤں گا۔ سر، آپ 14 اگست 1947 کے بعد جو ٹیکس نظام ہے 1977 تک یا 80 تک، اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ ایوبی صاحب، انگریزوں سے جب انڈیا اور پاکستان نے آزادی حاصل کی تو انکم ٹیکس ایکٹ 1922 جو تھا وہ نافذ تھا۔ نہیں، وہ پاکستان میں بھی انکم ٹیکس ایکٹ 1922 جو ہے وہ 1979 کا آرڈیننس بعد میں بنا، تو وہی چلتا رہا۔ اس میں بھی 1979 کا آرڈیننس جو ہے وہ بیسیکلی وہ بنا انکم ٹیکس ایکٹ 1922 کو دیکھ کر ہی، کیونکہ اس میں سیلف اسسمنٹ کا
ज़्यादा वो स्कीम था, पहले 1922 का आया, उसके बाद इनकम टैक्स आर्डिनेंस 79 आया, 79 में भी उसको फॉलो किया गया इनकम टैक्स एक्ट 1922 को, जिसमें सेल्फ असेसमेंट स्कीम का होता था कि कोई बंदा भी जब अपनी रिटर्न देता था तो उसके बाद उसकी कंप्यूटर बैलेटिंग होती थी। एक ऑडिट जो है वो कंप्यूटर बैलेटिंग की बेस पर आ जाता था। जो कंप्यूटर बैलेटिंग में नहीं आते थे उनका भी जो ऑफिसर जो है वो हर केस को देखता था और उसके मुताबिक उनकी इनकम और करके उसको हर केस का जो है वो फैसला देता था। तो उसमें 1979 में आप देखें कि वेल्थ टैक्स एक्ट भी उसके बाद फिर आ गया, फिर वेल्थ टैक्स आया, फिर इस तरह सेल टैक्स एक्ट आया। एक्ट से पहले कितने टैक्सेस से ज़्यादा इनकम टैक्स था और सेल टैक्स था और सेल टैक्स था। फिर वेल्थ टैक्स एक्ट आया। वेल्थ टैक्स एक्ट जो है वो बाद में मुशर्रफ दौर में ख़त्म कर दिया गया। जब इनकम टैक्स आर्डिनेंस 2001 आया तो वेल्थ टैक्स की भी अच्छी खासी कलेक्शन थी। वेल्थ टैक्स में ज़्यादा डिस्प्यूट नहीं होते थे। बेसिकली जिस तरह आप 7E का टैक्स है ये उसी टाइप का, ये एसेट्स पर टैक्स होता था और ये अमूमन इसमें भी एक घर की एग्जम्पशन होती थी, एक शॉप की एग्जम्पशन होती थी और बड़े लोग इसमें जो है वो शामिल होते थे। सबसे ज़्यादा फोकस तो इनकम टैक्स आर्डिनेंस को किया जाता था। इनकम टैक्स पे यानी कि इनकम पे टैक्स लेना है, सेल टैक्स तो ना होने के बराबर था पहले। अब की शरह की उसकी शरह मुआवजा करते हैं। सेल टैक्स का डिपार्टमेंट उस वक्त अलहदा था, इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स का एक ही था। इस तरह एक कस्टम का जो था वो अलहदा था। बाद में जो है वो सेल टैक्स में भी अच्छी खासी रेवेन्यू कलेक्शन आता था, लेकिन वो मैनुअल रिटर्न, मैनुअल रीडिंग होती थी। उसके बाद इसको इनलैंड रेवेन्यू उन्होंने बना दिया, कस्टम को निकाल कर अब इनकम टैक्स और सेल टैक्स और फेडरल एक्साइज जो है वो इनलैंड रेवेन्यू में आती हैं, जिससे ज़्यादा कलेक्शन आती है और उसको सिस्टम पर, पहले मैनुअल रिटर्न होती थी, बाद में जो है वो सिस्टम पर लेगा। सबसे खूबसूरत बात इनकम टैक्स आर्डिनेंस 2001 बेसिकली अब्दुल्ला यूसुफ साहब जब मुशर्रफ दौर में आए तो उससे पहले जो था वो सारा मैनुअल एक रिकॉर्ड होता था। मेरे साहब 2000 इनकम टैक्स आर्डिनेंस 2001 मुशर्रफ दौर से पहले की हम थोड़ी सी गुफ्तगू अगर समेटना चाहें तो किस तरह समेटेंगे? जो टैक्स का निज़ाम था वो टैक्स पेयर के लिए, टैक्स प्रैक्टिशनर के लिए और टैक्स कलेक्टर के लिए कितना आसान था। लेकिन ब्रेक से बाद नाज़रीन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी मलक साहब। यूबी साहब, इसमें मैं ये समझता हूँ कि इनकम टैक्स आर्डिनेंस 1979 का था, उसमें ऑफिसर्स के बाद बहुत ज़्यादा इख्तियारात थे। वो वैल्यू अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डिटरमिन कर सकते थे, प्रिजम्पशन पर असेसमेंट होती थी, वैल्यू को इन्हांस कर सकते थे। एक प्रॉपर्टी अगर एक सपोज शालमी में आया तो उसका कंपैरिजन जो है वो उस जो गली में मार्केट में एक प्रॉपर्टी है उसके साथ करके बहुत ह्यूज टैक्सेस उसमें टैक्स पेयर को लग जाते थे। तो मेरे ख्याल में 1979 का जो आर्डिनेंस था 1922 से आया, लेकिन उसके बाद जो डिस्क्रिशनरी पावर चूँकि डिपार्टमेंट के पास ज़्यादा आ गई तो इसका मिसयूज़ भी हुआ। मिसयूज़ हुआ तो जिसकी वजह से जो है वो बड़े बड़ी जो कंपनियां थी या जो जिन्होंने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट या बड़े हायर किए होते थे तो वो तो बच जाते थे, लेकिन छोटा तबका जो है वो अमूमन जो है वो इस चीज़ में वो जकड़ा जाता था और उसकी टैक्सेशन बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से ये ज़रूरत पेश है कि एक नया निज़ाम बनाया जाए। वैसे मलिक जलील साहब, आप इस चीज़ से इत्तेफाक करते हैं क्योंकि अंग्रेज़ों का कानून जो बनाया हुआ था, जो पाकिस्तान बना तो वही हमें मिला था। हालांकि वो कवानीन उन्होंने अवाम को और जो अशराफिया है उसको उससे टैक्स वसूल करने के लिए जाबराना जगीराना अफसरशाही वाला जो कानून बनाया था ताकि लोगों को हमेशा अपने पंजों के नीचे रखा जाए। तो वही पाकिस्तान में मिला 1979 तक। वो सही दुरुस्त था क्योंकि अफसरान के पास इख्तियारात ज़्यादा थे, मन मर्जी के फ़ैसले करते थे, या 2000 के बाद वो बदलना शुरू हुआ? ऐसा नहीं है। जो अंग्रेज़ों का भी कानून था 1922 का, उसमें भी एक आप एज़ पर लॉ या एक कानून तो मौजूद था कि आपने किसी की भी अगर एस्टिमेशन या एनहांसमेंट या किसी की इनकम को बढ़ाना है या किसी से टैक्स लेना है तो किसी बेस पर लेना है, किसी डेफिनेट इन्फॉर्मेशन पर लेना है। कोई आप उसकी प्रॉपर जो है वैल्यू आपने डिटरमिन करनी है। अगर आपने पैरेलल केस देना है किसी प्रॉपर्टी का, ज़्यादा तर जो केसेस होते थे 1979 या पुराने टैक्स में, उसके प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन होती थी कि एक बंदे ने अगर शॉप ली होती थी तो उसको ये बताना होता था कि उसने उस वक्त फेयर मार्केट या वैल्यू या डीसी रेट्स का कंसेप्ट नहीं था, उसमें ये बताना होता था कि इसमें जो है वो इसकी जो है वो मार्केट वैल्यू क्या है। फिर ऑफिसर उस वक्त डिटरमिन करते हुए ज़रा जो है वो ये कि अच्छे ऑफिसर भी जो मेरिट पर
ڈیسائیڈ کرتے تھے، لیکن زیادہ تر یہ ہوتا تھا کہ زیادہ تر کیسز لیٹیگیشن میں چلے جاتے تھے، جس کی وجہ سے ریونیو کلیکشن میں کافی ویل ٹیکس کے علاوہ ویل ٹیکس میں جو ہے وہ زیادہ اتنا وہ پاوریں نہیں تھی۔ انکم ٹیکس 1979 سے پہلے بدلا گیا یا 1979 میں بدلا گیا؟ انڈیا کا ہم نے جب بدلا، جو انگریزوں سے ہمیں ملا تھا، وہ ہم نے کب قانون بدلا؟ 1979 میں۔ لیکن اس کو سابقہ کو دیکھتے ہوئے اس کو بنایا گیا۔ اس میں پہلے اختیارات افسران کے پاس زیادہ تھے یا 1979 میں زیادہ دیے گئے؟ 1979 کا آرڈیننس اور 1922 کا تقریباً برابر تھا۔ 1922 والا انڈیا میں بھی تھا، پاکستان میں بھی تھا۔ پاکستان بننے کے بعد 1979 کا آرڈیننس بنایا گیا، جس میں FBR فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا اور سارا فیسز کا اور تمام جو ہے وہ بتایا گیا کہ کس طرح سے پروسیس کیا ہوگا، ریٹرنیں کیسے فائل ہوں گی، گوشوارے لوگ کیسے دیں گے، ٹیکس کے کاؤنٹر کہاں پر لگیں گے، کلیکشن کے لیے گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیکس پیئر سے کس طرح سے وہ ٹیکس وصول کرے گی، نوٹس کا طریقہ کار کیا ہوگا، مینول نوٹسز ہوتے تھے، ریکوری کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس کے بعد جو ہے ڈیفالٹر کی وہ کس طرح سے ریکوری ہوگی، اپیل کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ تو یہ سارے جو ہے وہ بیسیکلی ایکٹ 22 کو دیکھ کر بنائے گئے، لیکن اس کو وہ جو ہے وہ وقت کی ضرورت کے مطابق جو ہے وہ 2000 سے پہلے سے کچھ چند جو ہمارے لمحے ہیں، ہم نے سنا ہے لاہور میں بھی 2000 سے پہلے کچھ چند وکیل تھے ٹیکسز کے، جن کی تعداد 100 بھی نہیں تھی، جو اب 2024 میں ہزاروں میں چلی گئی ہے۔ اس کا مطلب وہ قانون پہلے سخت تھا یا اب سخت ہے؟ 1979 میں دیکھیں ٹیکس پیئر کا بھی تو ساتھ اضافہ ہوا ہے، ٹیکس پیئر کا اضافہ ہوا ہے، وہ کلا اس وقت بھی موجود تھے۔ پھر سیل ٹیکس ایکٹ جو ہے وہ اب سسٹم پر آ گیا ہے، IRS پر آ گیا ہے۔ ٹیکس نیٹ میں اگر اس وقت سپوز 1 لاکھ ایک مارکیٹ میں جو تھا وہ بندہ 10,000 تھا، تو اب وہاں پر وہ 50,000 آ گیا ہے۔ 1979 میں جو فائلر کا کنسیپٹ تھا وہ یہی تھا کہ جو ریٹرن دیتا تھا تو وہ مینولی ہوتا تھا، تو بڑے جو کیسز ہوتے تھے وہ چاند ایک ہوتے تھے، تو وہ وکلاء تو باقی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ چاند ایک مشہور ٹیکس کے وکلاء تھے، باقی جو ہے وہ بندے چونکہ اس وقت زیادہ فائلر اور نان فائلر کا، اور 1979 میں یہ نہیں تھا بینیفٹ کا، یا تو بندے نے ریٹرن دینی ہوتی تھی، اگر وہ نہیں دیتا تھا تو جب اس کو نوٹس آتا تھا تو وہ پھر ہی دیتا تھا۔ تنقیدی جائزہ ہم لیں 1947 سے لے کر 2000 تک، 2001 تک، کیونکہ آگے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 آ گیا، تو اس کا تنقیدی جائزہ اگر ہم لیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ بہترین قانون تھا ٹیکس پیئر کے لیے، یا اس کے 2001 کے بعد ڈپارٹمنٹ پر اور قانون پر عروج ہوا ہے؟ میرے خیال میں اس میں جو ہم نے ویل ٹیکس کو ختم کیا یہ بہت بڑی غلطی تھی، وہاں سے بہت زیادہ 2001 میں انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 جب آیا تو ویل ٹیکس ایکٹ کو چند ایک جو بڑے جو لوگ ہیں، جو بڑے جو بگ گنز ہیں، بگ اشرافیہ سے لیا جاتا تھا، جو بگ گنز ہیں، اس کی وجہ سے جب ویل ٹیکس کو ختم کیا گیا تو پھر زیادہ فوکس انکم ٹیکس پر آ گیا۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ 2000 میں جو ویل ٹیکس لوگ بڑے بڑے جو تاجر دکاندار وہ جب دیتے تھے وہ 20 لاکھ یا 25 لاکھ کیپٹل پر بھی چونکہ وہ ہوتا تھا، تمام ایسٹس پر ہوتا تھا، وہ آج انکم ٹیکس میں 1 لاکھ یا 2 لاکھ روپے وہ آج 30 سال کے بعد جمع کروا رہے ہیں۔ پہلی غلطی انکم ٹیکس آرڈیننس میں 2001 سے پہلے جو کی گئی وہ ویلتھ ٹیکس ختم کر کے کی۔ وجہ سے دیکھیں کہ اب 7 ہی انہوں نے لگایا تو گورنمنٹ آج تک کامیاب نہیں ہو سکی، چونکہ ٹیکس پیئر جو ہے وہ پھر عادی ہو جاتا ہے۔ ایک ٹیکس پیئر ٹیکس ساتھ ساتھ پراپر دے رہا ہوتا ہے، جب 25 سال کے بعد وہی لاؤ اس کو اب 1% بنتا ہے۔ 7 ہی کہہ رہے ہیں وہی ہے ویلتھ ٹیکس ہی ہے وہ تقریباً اسی کا ہی پراپرٹی کا، اس میں انہوں نے ڈیمڈ رینٹل انکم کو کہا گیا ہے، جو کہ اب ویلتھ ٹیکس کی پاور لا میں نہیں ہے، تو اب FBR میں اس کو انہوں نے اس کا ڈیمڈ رینٹل انکم کو کہا ہے، لیکن وہ ایسٹس کا 1% ہی بنتا ہے، جو کہ ابھی تک لیٹیگیشن میں ہے، کیونکہ اب وفاق کے پاس جو ہے وہ ایسٹس پر ٹیکس جو ہے وہ لگانے کی پاور نہیں ہے۔ میں اب دوبارہ 2000 تک ہم پہنچ گئے۔ عمر اقبال خواجہ صاحب، اگر آپ سے میں کہوں چھوٹا سا تنقیدی جائزہ لیں ہماری اکنامکس کا 2000 تک، 1947 سے لے کے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہماری 2000 تک معیشت میں کہاں ہمارے سے غلطی ایسی ہوئی جو ہماری معیشت کو آگے زوال کی طرف جانا پڑا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ پاکستان میں جو معیشت ہے وہ زوال میں پہلے شکار ہوئی جب آپ نے نیشنلائزیشن کی، جب آپ نے فیکٹریوں کو، کمپنیوں کو اپنے قبضے، حکومت بھی قبضے میں لیا۔ حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں ہوتا، کاروبار کرنا تو تاجر کا کام ہے۔ حکومت کا کام ایک اچھا کنڈیوسیو انوائرمنٹ پیدا کرنا جس میں لوگ پروفٹ ارن کریں اور روزگار پیدا کریں۔ وہ ضیاء دور میں بھی تو ایک جہاد کا نعرہ لگا تھا نا۔ ابھی بھٹو صاحب کے بعد جنرل ضیاء الحق صاحب کا دور ہے، اس میں تو پاکستان کی معیشت کو برباد کر دیا گیا۔ آپ نے پرائی لڑائی کے اندر ایک چھلانگ ماری اور سوویت یونین کے ساتھ پاکستان کے براہ راست ٹکراؤ کی صورتحال ہوگی، جس میں امریکن ڈالر تو بہت آئے لیکن آپ کی معیشت بالکل تباہ ہوگی۔ یہ وہ دور تھا جب پاکستان میں منشیات کا انفلکس بہت زیادہ ہوا اور کلاشنکوف کلچر۔ ہماری قوم کو
ہر ڈرامے کی محنت سے ہٹا کر ہر ڈرامے کی طرف دھکیل دیا. شدید ہارڈ ڈرامی کی طرف اور نشے کی طرف دھکیلا گیا اور پاکستان میں یہ ڈیفرنٹ قسم کے مجاہدین عام ہو گئے اور وہ مجاہدین گلی محلوں میں بھی بندوقیں لٹکا کے پھرتے تھے اور ہم کہتے تھے یہ جہاد کر رہے ہیں. الٹیمیٹلی اس جہاد کا اتنا شدید ہمارے ملک میں نقصان ہوا کہ ہمارے ملک میں ہزارہ کیجویلٹیز ہوئی, بم دھماکے ہونے شروع ہو گئے, ہم ایک وار کی صورت میں چلے گئے. اور رزلٹنٹلی جب سوویت یونین نے 1990 کی دہائی میں وہاں سے انخلا کیا تو امریکہ نے ہمیں ایک یوز ٹیشو پیپر کی طرح اسکریپ کر دیا اور ہماری معیشت تباہی کے دانے پر پہنچ گئی. آپ دیکھیں شروع میں پاکستانیوں نے کیا کیا, کسٹم ڈیوٹی پر ہم امپورٹ کی چسکا لگا ہے, ہم نے اس کے اوپر امپورٹ ڈیوٹی لگا کر اپنے ریونیو, نہ انکم ٹیکس پراپرلی لیا جاتا تھا. سیلز ٹیکس کا نظام تو پراپرلی آئی 1990 میں ہے. جو سیلز ٹیکس ایکٹ ہے نا یہ 1990 میں انٹروڈیوس ہوا. پہلے سیلز ٹیکس ایکٹ کا پراپر نظام کوئی نہیں تھا, مہنگائی نہیں تھی پہلے, اس وجہ سے لوگوں کے پاس پیسہ بھی نہیں تھا. کہہ سکتے ہیں کہ مہنگائی نہیں, لیکن میں جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو پاکستان میں انڈسٹری نہیں لگی 1971 سے لے کر 1988 تک پاکستان میں انڈسٹری نہیں لگائی گئی. لیکن اس سے پہلے 88 تک کوئی قرضہ بھی تو پاکستان کو اوپر نہیں تھا, خاص قرضے بھی نہیں تھے کہ وہ ڈالر آ جاتے تھے. اور وہ جنرل ضیاء صاحب نے ایک دفعہ تقریر کرتے کہا تھا قوم کو عادت پڑ گئی ہے یہ پیتے ہیں قرض کی میں اور رہتے ہیں مست, کہ یہ لوگ قرضہ لیتے ہیں اور مست رہتے ہیں, یہ سے قوم نہیں سدھر سکے گی. لیکن بات یہ ہے کہ ان کی اپنی پالیسیز تسلسل تھا. یہ جو قرضہ لے رہی تھی قوم, یہ پہلی دفعہ جو قوم پر قرضہ چڑھنا شروع ہوا یہ بیسیکلی 87-86 میں پہلا قرضہ. میاں نواز شریف صاحب سیاست میں افق آیا, وزیر خزانہ تھے پنجاب کے, لیکن اس وقت افق کے اوپر اصل تو رول جنرل ضیاء الحق صاحب اور غلام اسحاق خان صاحب کا تھا. پہلا قرضہ انہی کے دور میں لیا گیا. اس کے بعد ایک نیا افق آیا جس کی ضرورت شاید اس لیے نہیں تھی کہ وہ قرضہ صرف افغان وار پر یوز ہو گیا, ہمیں نہیں ملا اس کا, ملک کے اندر کوئی ایفیکٹ نہیں آیا. اس کے بعد ایک نیا دور شروع ہوا جس کو اب نواز شریف اور بے نظیر کا دور کہتے ہیں. 90 تک ہمارے انڈسٹری بھی کوئی نہیں لگی اور جو چل رہی تھی وہ بھی بند ہو گئی اور جو چلانے والے تھے وہ ٹریڈنگ پہ چلے گئے. جی زیادہ تر صنعت کاروں نے ٹریڈنگ کے لیے لے لیا. اس کے بعد دور آتا ہے 1988 کے بعد بے نظیر صاحبہ جب وزیر اعظم بنتی ہیں. بات یہ ہے کہ ان کے آنے کے بعد بھی کوئی خاص معاشی پالیسیاں نہ آئیں, لیکن نواز شریف ان سیاسی افق پر ان کے مد مقابل بن کے آئے. انہوں نے انڈسٹریلائزیشن کا ایک نعرہ لگایا اور آتے ساری تمام نیشنلائز یونٹس اونے پونے داموں پر اپنے من پسند لوگوں کے اندر بانٹتی ہے. جو سرکاری تحویل جس سے سرکار کو بہت نقصان ہوا, اور سرکار کے پاس صرف وہ ادارے رہ گئے جو غیر منافع بخش تھے اور نقصان میں تھے. منافع بخش سرکار ادارے سارے وہ بانٹ دیے گئے, بندر بانٹ کی گئی. ویسے 88 کے بعد چھانگا مانگا ایک سیاست بھی کافی مشہور ہوئی تھی. رشوت ستانی کا پاکستان میں دور ہوا. پاکستان میں اقربا پروری رشوت ستانی اور چھانگا مانگا سیاست کی اگر کہ نشانی سمجھی جائے تو میاں نواز شریف صاحب کا دور ہے, بے نظیر صاحبہ کا دور ہے, جس میں سیاسی کشمکش عروج میں تھی اور انہوں نے ملک کے اندر کسی معیشت میں اضافہ نہیں کیا. 10 سال کا وقت پاکستان کا ضائع ہوا آپس میں لڑتے جھگڑتے. 2000 تک اس کا مطلب ہے ہم معاشی اہداف ہم نے حاصل کرنے تھے وہ بالکل نہیں کر سکے. جو معاشی پالیسی ہم نے بنانی تھی ان کو, لیکن عمر صاحب 2000 پہلے سے جتنے بھی ویسے حکومتی قرض کے معاملہ جتنے بھی چلتے تھے نہیں وہ پورے ریکوری تو پوری ہوتی تھی. ملک سنوارو قرض اتارو ملک سنوارو کو بھی ایک نعرہ چلا تھا. ایک سکینڈل تھا پاکستان میں نے اس 1998 میں ایٹمی دھماکے کیے جس کی وجہ سے ہمارے معاشی صورتحال پر بڑا شدید دباؤ ہوا. دھماکے کوئی وجہ سے ہمیں معاشی پابندی کو سمانا. اور اس کے بعد پاکستان سٹاک ایکسچینج ہسٹری میں پہلی دفعہ 2000 کے انڈیکس سے بھی نیچے آ گئی جو آج کل 80,000 کا انڈیکس ہے. یہ دوسرا دور تھا نواز شریف صاحب کا. انہوں نے اس وقت پھر ایک نعرہ لگایا جس پر لوگوں نے لبیک کا, انہوں نے کہا قرض اتارو ملک سنوارو. اس میں لوگوں نے باہر سے پاکستان سے بہت پیسے جمع کرائے, لیکن آج تک اس کا کبھی نہ آڈٹ ہو سکا نہ اس سے پتہ لگ سکا کہ قرض اترا کہ نہ سے اترا. کچھ لوگ ضرور سنور گئے, میں اس بحث میں نہ ہونے کے برابر تھا اس وقت قرضہ سارا. اچھا یہ ایک دور ہے, آپ دیکھیں یہ ایک دور ہے جب پاکستان پیچھے جانا شروع ہوا. اس وقت 1998 میں پاکستانی روپیہ ڈالر کے مقابلے میں 46 روپے کا تھا اور انڈین روپیہ تقریباً 48 سے 50 روپے کے درمیان تھا. اور بنگلہ دیشی یعنی کہ سب سے
اسٹیبل کرنسی اس وقت پاکستان کی تھی، لیکن اس کے بعد سن 2000 کے بعد وہ ملک آگے نکلتے گیا۔ یہ جو اگلا 20 سال کا پیریڈ ہے اس میں پاکستان کی معیشت بالکل تباہ ہو گئی۔ 2000 سے پہلے آئی پی پیز بھی 2 لگائے گئے تھے، بے نظیر کے دور میں لگائے گئے تھے، وہ فیصلہ حکومت کا درست تھا؟ بالکل غلط تھا، آلدو کے اس وقت وہ ان آئی پی پیز کے لگنے کے بعد پاکستان میں وابڈا کا جو نظام تھا تباہ ہو گیا۔ وابڈا کے افسران نے کام کرنا چھوڑ دیا اور پاکستان کی ٹورڈز یہ جو گردشی قرضہ اور جو کیپیسٹی پیمنٹس ہیں اس کا ابتدا ہو گیا۔ یعنی 2000 سے پہلے ہم نے سب سے بڑی غلطیاں کی، نیشنلائزیشن کر کے کی، جہاد کے نام پر جو وہ لڑی وہ کی، پھر آئی پی پی سے معاہدے کیے وہ کیے، اور پھر جو 1998 میں دھماکے کیے، جو معاشی پابندیوں کو سامنا کرنا پڑا، اس کی وجہ سے ہمیں زیادہ جانا پڑا۔ معیشت کا ہمارا دباؤ ہے، لیکن آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں ان سب غلط فیصلوں کے باوجود پاکستان کی معیشت خطے میں نمبر 1 پر تھی، انڈیا اور بنگلہ دیش۔ اصل میں دیکھیں یہی بات ہوئی، اس کے بعد جو پاکستان کا جو اگر ہم چاہتے ہیں نا اس دور میں، اگر میری ایک عادت ہے کہ میں ہسٹری کو اسٹوڈنٹ ہوں، میں ڈیفرنٹ ویب سائٹس پہ جا کر دیکھتا ہوں کہ 1960 کے دور میں ہمارا کیا عروج تھا، کہ ان چیزوں میں ہم پروڈکشن میں آگے تھے۔ تو یقین کریں میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں کہ ویٹ پروڈکشن میں، ملک پروڈکشن میں، میٹ پروڈکشن میں اس وقت پاکستان دنیا پہ کہ پہلے 10 نمبروں میں آتا تھا۔ یہ ایک حیران کن بات ہے کہ ہمارا کسان تب محنتی تھا، ہم کام کر رہے تھے، لیکن میں آپ کو بتائیں جتنا شدید نقصان یہ افغان وار نے، یہ پوسٹ 2000 اور آفٹر 2000 اس وار نے ہمارا کباڑا کر دیا، اور اس میں ہم نے کسی نے نہیں سوچا، اس میں پاکستان کو تقریباً $200 بلین کا اب تک نقصان ہو چکا ہے۔ سر 2000 سے لے کر 2000 کے بعد والے میں ہوا ہے 200 کا، اس سے پہلے ہوا ہے، تو ٹوٹل $400 بلین کا نقصان ہے، اور پاکستان صرف جہاد کے نام پر جو دوسروں کو، اور اس میں 4 لاکھ کے قریب جانیں چلی گئی ہیں 2000 سے لے کر اب تک 82,000 جانوں کا نقصان۔ عمر صاحب بریک سے جانے سے پہلے اب ہم شروع کرتے ہیں 2001 سے لے کر مشرف دور 1999 میں شروع ہو گیا تھا۔ مشرف دور کا اگر ہم تنقیدی جائزہ لیں، کیا معاشی فوائد ہوئے، کیا نقصان ہوئے، لیکن بریک سے بعد ناظرین چھوٹے سے کمرشل بریک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی عمر صاحب، میں جنرل مشرف کا دور شروع ہوا، ہم نے پھر سے ایک امریکہ کی جنگ تھی اس میں شرکت کی اور اپنا بے شمار نقصان کرایا، بلا سوچے سمجھے کہ ہمارا اس میں کیا رول ہونا چاہیے۔ دیکھیں دنیا کے کسی ملک میں کوئی ملک آپ کو بغیر ڈیوٹی کے کسٹم کے لے جانے کوئی چیز نہیں دیتے۔ ہم نے جو پاکستان میں معاشی نقصان وہ کیسے ہوا؟ آپ نے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے نام کے اوپر ایک بغیر کسٹم ڈیوٹی کے، بغیر ٹیکس کے چیزوں کی درآمد کی اجازت دی۔ اب وہ افغانستان جاتے تھے پورا پاکستان سے لے کر، اب ہوتا کیا تھا وہ سارے کنٹینر راستے میں کھل جاتے تھے، جو اے سی، ٹی وی، فریج، اسلحہ، منشیات یہیں بک جاتا تھا، اور افغانستان تو خالی کنٹینر جاتے تھے۔ آپ یہ حیران ہوں گے سن کر کہ 2006 میں افغانستان کو ہم نے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ میں 6.5 لاکھ اے سی برآمد کیے۔ اب مجھے بتائے افغانستان میں کون سے اے سی لگ رہے تھے؟ وہاں تو کوئی نہ سیٹ اپ تھا، نہ وہ سارا اے سی پاکستان میں۔ ہماری معیشت تباہ ہوئی، ہم نے نہ اس کے اوپر کوئی پیسہ لیا نہ ٹیکس لیا، اور الٹا کنزیومرزم، وہی جو کنزیومرزم کا شکار ہوئے، پاکستان میں صنعتیں بالکل بند ہو گئیں، باہر سے چیزیں سستی آنی شروع ہو گئی، اسمگلنگ کا مال ہوتا تھا، اس کے نتیجے میں ہماری معیشت دن بدن نیچے جاتی۔ لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو وہ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 آیا تو مشرف صاحب نے وہ بڑا اچھا فیصلہ تھا، عبداللہ یوسف صاحب، ٹیکس پیئر کی تعداد بھی بڑھنی شروع ہو گئی، آڈٹ بھی ختم ہو گیا، اور ٹیکس نیٹ بھی بڑھنا شروع ہو گیا تھا۔ اس کے اوپر تھوڑا سا بتا دو، پاکستان کے بننے کے بعد ہم نے 1922 کے ایکٹ کے اندر پاکستان میں ٹیکس نافذ کیا، اور شروع میں انکم ٹیکس کی بھی کوئی خاص زیادہ کلیکشن نہیں تھی، سیلز ٹیکس کی نہ ہونے کے برابر تھی، اور ویلتھ ٹیکس ایکٹ ہم نے نافذ کیا 1963 میں، سیلز ٹیکس ایکٹ ہم نے نافذ کیا 1990 کے اندر۔ اس کے بعد پاکستان میں ٹیکسیشن کا نظام بنانے کی کوشش کی گئی، تب آ کر مختلف مالیاتی اداروں نے، IMF وغیرہ نے کہا کہ آپ اپنے ملک میں کم از کم ٹیکس کا نظام پراپر آن گراؤنڈ نافذ کریں۔ مشرف صاحب کے دور میں یہ تھا کہ عبداللہ یوسف صاحب کو ایک گلہ تھا کہ جب یوٹیلیٹی کارپوریشن کے وہ چیئرمین تھے نا، تو FBR والوں نے، یہ اس وقت CBR آتا تھا، ان کا آڈٹ کیا تھا، اور ان کے خیال میں ان کے اوپر بڑا ناجائز پریشر ڈالا گیا تھا۔
اس کے نتیجے میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک نیا آرڈیننس لے کے آیا جائے گا جو کہ سیلف اسیسمنٹ کی بنیاد پر آئے گا. یہ جو 2001 کا آرڈیننس ہے اس کا مرکزی محور سیلف اسیسمنٹ ہے کہ جو ٹیکس گزار ہے اس کے اعتبار کو بحال کیا جائے, وہ از خود اپنا گوشوارہ جمع کرائے, ٹیکس پیئر دونوں پارٹنر ہوں, اس کے اعتبار کو بحال کیا جائے. اور 2001 آرڈیننس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو میں ڈکلیریشن دیتا ہوں اس کو اسیسمنٹ ٹریٹ کیا جاتا ہے, اور اس میں صرف اسی صورت میں ترمیم کی جا سکتی ہے جب یا تو آپ آڈٹ کے لیے مجھے سلیکٹ کریں گے, یا پھر میرا کوئی 122(5)A میں ڈیفینیٹ انفارمیشن وغیرہ یا کوئی پریجوڈیشل ٹو انٹرسٹ آف ریونیو ہوگا, تو تب آپ میری اسیسمنٹ کریں گے. ٹیکس چور کا لفظ کب سے چلا؟ یہ ٹیکس چور کا لفظ پہلے دن سے پاکستان کے اندر ایک محاورہ جس کو کہتے ہیں نا غلط العام کے طور پر ٹیکس چور کا لفظ شروع کر دیا گیا. ہر کاروباری کو ٹیکس چور کا خطاب دیا گیا. یہ نہیں دیکھا گیا کہ اس سے کام خراب ہوگا, بجائے اس کے کہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز لیے جاتے. اصل جو پاکستان میں ٹیکس میں اضافہ ہوا وہ 95-96 کے بعد اس کی انفورسمنٹ ٹائٹ کی گئی, اور کرتے کرتے 2001 آیا, اور اس کے بعد جب آیا آرڈیننس 2001 کا تو پہلے 5 سال تو کسی سے پوچھا ہی نہیں گیا. تب پاکستان کو ڈالرز بہت مل رہے تھے امریکہ سے 2006-07 تک. کسی کو نہیں پوچھا گیا کہ تو نے ٹیکس ادا کیا ہے یا نہیں کیا, اور لوگوں کو بھی عادت ڈال گئی کہ وہ کہتے تھے کتابیں, ہم کہتے تھے لے کے آئیں تو بس ایسے ہی کہتے تھے کون سی کتابیں. کبھی حکومت نے بھی کتابیں مانگی ہیں, کیونکہ پیچھے میں 5 سال کا ایسا پیریڈ آیا کہ پاکستان میں کسی نے ٹیکس اسیسمنٹ کی ضرورت نہیں. مشرف دور میں ٹی وی چینلز کا آغاز ہوا, دھڑا دھڑ ٹی وی چینلز آگے, انفارمیشن آنی شروع ہو گئی, ٹیکنالوجی آنی شروع ہو گئی, تو کاروبار لوگوں کو چلنے, پراپرٹی یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کا کنسیپٹ آ گیا. جتنا کاروبار مشرف دور میں جو لوگ آج یاد کرتے ہیں مشرف دور کو, اسی وجہ سے یاد کرتے ہیں. پھر آپ ہم کیا سمجھے اس دور میں معیشت بڑھنے کی بجائے ہم پیچھے گئے؟ ایوبی بھائی کہ اگر آپ نے کوئی کارخانے لگائے ہوتے, آپ مجھے پاکستان کو کوئی ایک برانڈ نیم بتا دیں جو ساری دنیا میں بکتا ہو, کوئی ایک پاکستان کا برانڈ نیم بتا دے. پاکستان میں کوئی ایک گاڑی جو پاکستان میں مینوفیکچر ہوتی ہو, پاکستان میں کوئی ایک موبائل فون جو پاکستان میں مینوفیکچر ہوتا ہو, یہ کرسی جس پر بیٹھے یہ چائنا کی ہے, یہ جو کپڑا آپ نے پہنا یہ باہر کا ہے, یہ جو پین پکڑا یہ موبائل, یہ سب کچھ باہر کا. یہی تو مشرف دور میں ظلم یہ ہوا کہ ہم نے ڈالر آ رہے تھے, وہ سب راوی سکھ چین لکھتا تھا, ہم نے کوئی انڈسٹری لگائی نہیں. دڑا دڑ اسی امپورٹ کیے, دڑا دڑ موبائل امپورٹ کیے, گاڑیاں امپورٹ, زمین. اچھا کاروبار کیا تھا؟ ایک ہی کاروبار تھا, زمینیں پلاٹ بنائیں اور اس کے اندر کمائی کر لی جائے. اس سے ملک کی معیشت کو کیا فائدہ ہوا؟ 4-5-6 خاندانوں کی جیبیں ہزاروں ارب روپیہ چلا گیا. اس کا پاکستان کی عوام کو یا پاکستانی معیشت کو تو نیگیٹو نقصان ہوا. اتنی شدید. دیکھیں آپ نے کیا کیا, یہ لوگوں نے غور نہیں کیا. آپ کی آج بھی جو بجلی کی کنزمپشن ہے وہ دسمبر میں 10,000 میگا واٹ کی ہے. آپ صرف اے سی اور پنکھے چلانے پر 17,000 میگا واٹ, گرمیوں میں وہ 27,000 ہو جاتی ہے. 17,000 میگا واٹ کی پیداوار کی جو طلب ہے وہ صرف اے سی اور پنکھے کی ہے. یہ وہی اے سی ہے جو سن 2000 کے بعد آپ نے امپورٹ کیا ہے. امپورٹ تو کیا ہے, بجلی کے معاہدے بھی 2008 کے بعد زرداری کی حکومت آ گئی, 2013 مسلم لیگ نون کی حکومت آ گئی. یہ 10 سالہ جو دور ہے جس میں IPP سے معاہدے کیے گئے, دوسرے بڑے ٹیکسز لگائے گئے, یہ سارا کچھ اس 8-10 سالوں میں ہوا. یہ 2008 سے لے کر 2020 یا 21 یا آج تک یہ پاکستان کی بربادی کی داستان ہے. یہی تو معیشت کو تباہ کیا ہم نے لوگوں نے. سب سے بڑا فیصلہ غلط ہم نے یہی کیا, کنزیومرزم پہ گئے, لاتعداد امپورٹ کی اجازت دی, اور اس کے سامنے ہماری پیداوار زیرو ہے. ہم نے انڈسٹری نہیں لگائی. سب سے بڑا جو پاکستان میں ظلم ہے نا, آپ نے کوئی چیز نہیں پہ, ریلوے کا نظام تباہ کر دیا, اس کی جگہ پر سڑکوں پر پیسہ برباد کر دیا آپ نے. اس کے بعد یہ دیکھیں, لیکن سڑکوں سے آمد و رفت ہوتی ہے, سڑکوں سے آمد و رفت ہوتی ہے. اگر آپ ایک ریلوے کا ML1 منصوبہ پورا کر دیتے نا تو یہ سڑکوں سے 10 گنا کم کاسٹ میں وہی آمد و رفت ہو جانی تھی. آپ دیکھیں, آپ یہ نہیں کر رہے, کمپیئر نہیں کر رہے چیزوں کو. آپ ایک غریب ملک میں بیٹھے ہیں, آپ سونے کے زیور نہیں خرید سکتے, پہلے کھانے پینے کا اور گھر کے برتنوں کا انتظام کرنا. ہم نے کیا کیا, کنزیومرزم پہ گئے ہیں. اب یہ IPP 2008 میں شروع میں لگنے, میں چیختا رہا ٹیلی ویژن پہ بھی بیٹھ کے, 2015 کے بھی میرے انٹرویوز نکال کے دے لے. میں نے کہا آج 50 ارب کے کیپیسٹی پیمنٹس ہیں, یہ سن 2000 میں 1800 ارب کے ہو جائیں گے, سن 2025 میں یہ 3000. پاکستان کہاں سے یہ پیمنٹ کرے گا؟ آج وہی بات ہو رہی ہے. آپ کے سارے چینلز بھی رو رہے ہیں, تمام افسران بھی رو رہے ہیں. پاکستان کو لوٹا گیا, دونوں ہاتھوں سے لوٹا گیا. 2008 سے لے کر 2020 تک دونوں ہاتھوں سے کس طرح لوٹا گیا. آپ نے 1 میگا واٹ لگایا,
اس کے کاسٹ $1.4 ملین لگائی. وہی پروجیکٹ جب بنگلہ دیش میں لگا وہ $5 سے $7 لاکھ میں لگا. جب انڈیا میں لگا وہی پروجیکٹ $5 لاکھ سے لے کر 7. آپ نے اسی کے اندر چوری کی, اس کے اندر بینک کا لون لیا, بینک کے لون کے اوپر آپ نے قرضے کا, اور عوام کو ایک ایسا بجلی کا ریٹ دے رہے ہیں 80 روپے 50 پیسے کا یونٹ پڑتا ہے ٹیکسز ڈال کے اس وقت جو آپ گھر والوں کو پرووائڈ کرے ہیں. جو کمرشل آپ لوگوں کو پرووائڈ کرے وہ 110 روپے کا یونٹ 109 روپے کا پڑتا ہے. آپ انڈسٹری کو 70 روپے کا یونٹ دے رہے ہیں. میں یہاں پر اپنے بالکل پروگرام میں حاشا وکلا صحیح بات کر رہا ہوں کہ انڈسٹری اس ریٹ پر سروائیو ہی نہیں کر سکتی. اس وقت جو اب چوری کیسے پکڑی جاتی ہے, یہ اللہ بڑا بے نیاز ہے وہ صاحب. اس وقت جو ابھی سولر پر 1 میگا واٹ کاسٹ ہے وہ $2,85,000 ہے. آپ نے 2008 میں 2010 میں 2012 میں 2014 میں 2015 میں ایک $1.4 ملین کا میگا واٹ لگایا. آج کے ریٹ سے 7 گنا پر آپ نے ریٹ لگایا. آپ کا جو اس وقت ہے نا پاور سیکٹر, یہ پورا پاکستان ڈبو دے گا. صرف 40 خاندان امیر ہوتے جائیں گے, یہ کبھی بھی پیسے پورے. امید پر دنیا قائم ہے, مسلمان کا بھی عقیدہ امید. آپ کو امید اچھی ہونی چاہیے, امید رکھنی چاہیے. اگر ایسے ہی فیصلے معاشی فیصلے ہم نہیں کر سکے, 3.5 سال کا دور تبدیلی کا دور بھی آیا جس میں کوئی معاشی پالیسی کوئی اس طرح کو کوئی سٹیپ لیا گیا ہو جس میں کوئی بہتری کی طرف ہم گئے ہوں. میں تبدیلی کے دور کو ایکسکلوڈ نہیں کر رہا. پہلی بات تو یہ ہے تبدیلی کے دور میں بھی جو بانی تھے پی ٹی آئی کے, ان کے ساتھ ٹیم تو وہی نہیں لوگوں کی تھی. اور اس میں بھی یہ ضرور میں کریڈٹ دوں گا ان کو کہ یہ جو کیپیسٹی پیمنٹ کا ڈالر ہے بہت ساری کمپنیوں کو وہ 140 روپے پر کیپ کرا گئے. اگر وہ اس وقت 140 روپے پر کیپ نہ کرواتے تو جو اس وقت آپ کی کیپیسٹی پیمنٹس 2,500 ارب کی ہیں یہ 3500 ارب کی ہونی تھی. یہ ضرور ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ پاکستان کا سالانہ 1,000 ارب بچا گئے. یہ جو کیپیسٹی پیمنٹ کی صورت میں بڑھنا, انہوں نے ڈالر کو آج 280 کا ڈالر ہے. تو یہ جاتا ہے عمران خان صاحب نے پوری معیشت کو تباہ کر دیا, ملک کو تباہ کر دیا. عمران خان نے نہ معیشت کو سنوارا نہ تباہ کیا, اس کا دور ہی بڑا تھوڑا تھا. 3.5 سال میں نہ. اچھا, کووڈ نے بھی ہماری معیشت کو کوئی نقصان پہنچایا ہے؟ ہماری معیشت کو فائدہ پہنچایا کووڈ. پاکستان کی معیشت کو کووڈ نے شدید فائدہ پہنچایا. وہ بھی اس طرح پہنچایا کہ جب 2020 میں آپ کے قرضے تھے وہ ساری دنیا نے 3 سال کے لیے رول اوور کر دیے بغیر کسی محنت کے, اور آپ کو ایک بریدنگ سپیس دی. یہ کووڈ نے تو الٹا آپ کو فائدہ پہنچایا. عمران خان صاحب کے آخری سال میں آپ کا گروتھ ریٹ 6.5% تھا, جس کے آخری 3 مہینے شہباز شریف صاحب کے ہیں. آپ کی خود ان کی اپنی پالیسی ڈیسیژنز ہیں اور ان کے ڈاکومنٹس موجود ہیں کہ 6.5% میں پاکستان گرو کر رہا تھا. دیکھیں آپ کے یہ جو 20 سال ہے نا, یہ سیاسی عدم استحکام کی بھی ایک مثال ہے. یہ کسی آپ نے وزیر اعظم کو 3.5 سال سے اوپر پورا نہیں کرنے دیا. اگر یوسف رضا گیلانی کی 3.5 سال بعد چھٹی, نواز شریف صاحب کی 3.5 سال بعد چھٹی, عمران خان صاحب کی 3.5 سال بعد چھٹی, جبکہ اسی خطے میں باقی دونوں ملکوں میں 15 سال تک ایک ہی پارٹی نے حکومت کی. یہ بھی بڑا فرق ڈالتا ہے. اگر آپ پاکستان میں آج بھی پاکستان میں معیشت کا سب سے بڑا مسئلہ سیاسی عدم استحکام ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ موجودہ حکومت کسی صورت بھی معیشت میں بہتری نہیں لا سکتی. 70 سال میں ٹیکس نظام کو بہتر کرنے میں ہم کہاں تک کامیاب ہوئے؟ پاکستان کو آپ معمولی ملک نہ سمجھیں. نادرا کا جو ڈیٹا ہے, ہم 3 نمبر پر ہے دنیا میں بیسٹ ڈیٹا کلیکشن میں. اس وقت ایف بی آر اگر چاہے نا, ایف بی آر کے پاس بینک ساتھ لنکڈ ہو گئے ہوئے ہیں, ایف بی آر کے پاس نادرا لنک ہو چکا ہوا ہے, اس کے پاس اتنا ڈیٹا موجود ہے کہ وہ اپنی ٹیکس کلیکشن بڑھا سکتا ہے. ہم نے وہی دیکھیں اس مرتبہ جو بجٹ آیا اس نے تمام لوگوں کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے. آپ کا افیکٹو ٹیکس ریٹ 50% ہے, اس کے بعد بھی 10% سپر ٹیکس ہے. آپ سمجھے کہ حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ جو آپ پیسہ کمائیں گے نا وہ اس کو حکومت. اب لیکن ظلم یہ ہے کہ وہ 60% ٹیکس لے کر بھی آئی پی پیز کا ہمیں جب تک آپ ری نیگوشیٹ نہیں کریں گے یہ آئی پی پیز کی کیپیسٹی پیمنٹ جن خاص طور پر ان میں سے یہ 101 آئی پی پیز ہیں, ان میں سے 60-65 کا 15 سال سے اوپر ہو چکے ہیں, ان کی کیپیسٹی پیمنٹ زیرو کر دینی چاہیے. وہ اپنے لے چکے ہیں پیسے. پاکستان بچائیں, پاکستان بچائیں. یہ جو ایران سے تیل کی سمگلنگ ہے یہ بند کریں. ایران سے 30 روپے کا پیٹرول تو لے نہیں سکے, امریکہ کے ڈر سے ہم نے کون سی معاشی پالیسی بنائی ہے؟ کوشچن مارک سر ہے کہ ایرانی تیل کیسے سمگل ہو رہا ہے. بات ہے, اس کے بہت سے سوالیہ نشانات ہیں. اچھا ملک جلیل افغان صاحب, 2001 سے لے کر 2024 تک آپ نے انکم ٹیکس آرڈیننس کو, ہمارے ٹیکس نظام کو, سیل ٹیکس کے نظام کو, کسٹم ڈیوٹی کس طرح دیکھتے ہیں؟ قوم بہتری کی طرف واقعی ہم آ چکے ہیں بہتری کی طرف؟ ایوبی صاحب میرے خیال میں 2001 کے آرڈیننس کے بعد
سب سے جو زیادہ فائدہ ہوا ہے میرے خیال میں آٹومیشن کا ہے، چونکہ اس سے پہلے ریٹرن جو ہے وہ مینول جاتی تھی، اب سیل ٹیکس کے ریٹرن بھی انہوں نے IRS پر کر دی ہے، انکم ٹیکس کے ریٹرن بھی آپ IRS پر کر دی ہے، نوٹس بھی افسر سسٹم پر بھیجتا ہے، اور ٹیکس پیئر اگر موجود نہیں بھی ہوتا، ملک سے باہر ہے، کہیں پر بھی ہے، تو اس کے پاس اگر لاگ ان یوزر ID پاسورڈ ہے تو وہ اس کا رپلائی دے دیتا ہے۔ تو ود دی پیسج آف ٹائم FBR نے یہ کوشش تو کی ہے کہ ٹیکس پیئر کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے، اور ڈیجیٹلائزیشن کی طرف بھی کافی ان کے اقدامات ہیں۔ اس طرح سے دیکھا جائے تو اس نیا آرڈیننس جو ہے اس میں پریزمپشن نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی بندے کا 1 لاکھ روپے اس کا کم ہے، اور FBR کے پاس انفارمیشن ہے کہ اس نے 5 لاکھ کی انویسٹمنٹ کی ہے، تو وہ 5 لاکھ تک کی آفیسر جو ہے وہ اس کی انکم میں ایڈ کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے والے لا میں یہ چیز موجود نہیں تھی۔ تو باقی میں بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ پوٹینشیل ٹیکس پیئر کو ٹیکس دینا چاہیے، جس طرح خواجہ صاحب نے کہا کہ FBR کے پاس ڈیٹا موجود ہے، اس کو یوٹیلائز کریں، بڑے بڑے ٹیکس پیئر سے، جینون ٹیکس پیئر سے کلیکشن کریں۔ یہ تاجر دوست اسکیم اور اس طرح کی وہ اسکیمیں چلانا کہ 80 ہزار ایک مارکیٹ پر لگا دیا اور اس کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، اور وہ بھی منیمم ٹیکس ہے، تو اس سے یہ ہوگا کہ جو جینون ٹیکس پیئر آلریڈی وہ دے رہا ہے وہ بھی جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائے گا۔ سب سے بیسٹ جو پرانی اسکیم تھی، ٹرن اوور ٹیکس لگائیں، بینکوں کی بیس پر لگائیں، 1 کروڑ تک جس کی ٹرن اوور ہے، جس کے بینک میں ہے، اس کا کوئی ریٹ مقرر کر دیں، 2 کروڑ تک کر دیں۔ پہلے 1 کروڑ سے اوپر یہ 1.25% ٹیکس دیتے تھے، اب انہوں نے انڈیویجول AOP کو 10 کروڑ تک وہ 1.25% ختم کر دیا ہے، جبکہ جو ہے وہ منیمم ادھر تاجر اسکیم کا، یعنی کہ وہ 10 کروڑ 8 کروڑ تک اپنی سیل جو ہے وہ شو کر سکتے ہیں، اس پر کوئی ٹرن اوور ٹیکس نہیں ہے۔ تو تاجر دو اسکیم کا ایک ایسا لگا دیا جس کا ابھی تک پراپر انہوں نے ڈیٹرمنٹ ہی نہیں کیا کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، کہ کس طرح سے وصول کیا جائے گا۔ تو میرے خیال میں انفارمیشن کو پولائٹلی استعمال کریں، بجائے ہارش نوٹس ڈالنے کے 122 یا ٹیکس چوری کا نوٹس ڈالنے کے ایک سافٹ 176 کا نوٹس ہوتا ہے، اس میں جو ڈیٹا FBR کے پاس موجود ہے وہ ایک دیں، اور ٹیکس پیئر کو کہیں کہ اس پر جو اس کا ڈیو ٹیکس بنتا ہے وہ جمع کروائیں، تاکہ جو ہے وہ پوٹینشیل ٹیکس پیئر سے صرف جو ہے وہ ٹیکس لیا جا سکے۔ مین الٹیمیٹ جو گول ہوتا ہے وہ ریونیو کلیکشن ہوتی ہے FBR۔ تو ریونیو کلیکشن انہی سے آتی ہے جن کے پاس ایسٹس ہیں، جن کے سورسز، جن کا بینک چلا ہوا ہے، جن کا پراپر بزنس ہے، اور جس کا ریکارڈ FBR کے پاس۔ FBR کو 25 سال میں تجربہ کا بنایا گیا ہے۔ 2001 میں ہم نے سیل ٹیکس کی ریٹرن آؤٹ لک سسٹم کے ذریعے لینی شروع کی، 7 سال بعد پھر ہم نے اس سسٹم کو بدل کے یہ FBR پہ آ گئے۔ 2014 میں پھر 7 سال بعد ہم نے، جب لوگ سمجھنا سسٹم کو شروع ہو گئے، 7 سال بعد پھر IRS پہ آ گئے۔ اب کووڈ کے اگر 2 سال نکال دیے جائیں تو پھر آگے 7 سال پورے 2025 میں ہو رہے ہیں، پھر سسٹم کو بدلا جائے گا۔ نہیں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ پہلے ITMS پر تھا، پہلے اس کے بعد جو ہے وہ IRS آیا، سیل ٹیکس ابھی انہوں نے IRS پہ کیا، بار کوڈڈ نوٹس اب جاتا ہے۔ تو پہلے یہ پرابلمس ہوتے تھے کہ بار مینول نوٹسز جاتے تھے، جس کی وجہ سے ہراسمنٹ بھی اور ساری ہوتی تھی، لیکن آپ ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی آپ اپریشیٹ کریں کہ FBR ود دی پیسج آف ٹائم جو ہے وہ اپیلیں بھی اب جو ہے آپ کو اگر ٹیکس لگ گیا ہے تو آپ کمشنر اپیل کے پاس اپیل بھی وہ کر سکتے ہیں، سسٹم پر آن لائن ہیئرنگ کی بھی وہ دیتا ہے۔ ٹیکنالوجی جتنے ہم ٹیکنالوجی میں ٹیکنالوجی آتی جا رہی ہے، لیکن ہم تو ہے تو پیچھے، لیکن پھر بھی بہتری کی طرف تو جا رہے ہیں، ڈیجیٹلائزیشن کی طرف تو جا رہے ہیں، لیکن کیا وہ اس کے لیے جو سٹیپ لیے جا رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں وہ اس ہمارے معاشرے کے مطابق، ہمارے محل وقوع کے مطابق، ہمارے کلچر کے مطابق درست ہیں؟ میرے خیال میں یہ مڈل ٹیکس پیئر کے ساتھ زیادتی ہے، جس طرح سے یہ لیٹ فائلر یا نان فائلر کو انہوں نے کیا ہے۔ دیکھیے ایک بندہ 5 مرلے کا پلاٹ لیتا ہے یا گھر لیتا ہے یا 2 کروڑ یا 3 کروڑ وہ اکٹھا کرتا ہے، تو اس پر جو ہے وہ اس کو جب 11 یا 12% 60 لاکھ ٹیکس بن جاتا ہے، تو وہ اس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے۔ تو FBR کو یہ سوچنا چاہیے کہ جن کے آلریڈی ان کے پاس 50 کروڑ کے 1 ارب کے ایسٹ یا بڑے بگ ٹیکس موجود ہیں، ان پر یہ کنڈیشن لگائیں، اور کم از کم جس طرح پراپرٹی ٹیکس میں وہ 5 مرلے تک چھوٹ ہے، تو 5 مرلے تک گھر ہر بندے کی ضرورت ہوتی ہے، اس پر جو ہے وہ 236C اور 236K اس کی ایگزمپشن دیں۔ اس طرح ایگریکلچر پراپرٹی پر بھی جو ٹیکس لگایا گیا ہے اس پر بھی اس کی ایگزمپشن دیں۔ اس طرح اوورسیز جو بار میں آتے ہیں جن کا کچھ غلط لاز ہیں، یعنی کہ جس کا سورس آف انکم پاکستان میں نہیں ہے، تو وہ اس نے بھی فائلر کا یہاں پر ٹیکس دینا ہوتا ہے۔ جس کی پاکستانی انکم نہیں ہے تو اس کا لا میں چینج کریں کہ وہ اپنا دکھا کر اس کی ٹیکسیشن یہاں پر نہیں ہونی چاہیے اور اس کی ایگزمپشن ہونی چاہیے۔ سر ہم تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ہمارا نام آتا ہے، کیا سمجھتے ہیں جو ٹیکس نظام ہے آج آسٹریلیا کا سسٹم ہم استعمال کر رہے ہیں، جو ٹاپ پہ ترقی پہ ملک ہے، اس کا سسٹم ہمارے پاکستان میں استعمال ہو رہا ہے، اور تھرڈ ورلڈ کنٹری میں ہم جتنے ٹیکسز عوام سے وصول کیے جا رہے ہیں اور جتنے ٹیکسز کی شرح بڑھائی جا رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ اس ملک کے لیے، اس خطے کے لیے درست عمل ہے؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا، جس طرح ریٹیلر اور ہول سیلر پر بھی ٹیکس لگا دیا گیا ہے،
کچھ پیٹرولیم والوں نے تو واپس لے لیا ہے. اسی طرح 236 کے اور سی کے ریٹ لیٹ فائلر اور نان فائلر کو انہوں نے بڑھا دیے ہیں. ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہمارا 9 پر آ گیا ہے, پیچھے 10% تھا, لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیں کہ اب اگلا جو ہے وہ 13 ٹریلین کا ٹارگٹ ہے. 13 ٹریلین کا ٹارگٹ حاصل کرنے کے لیے فی الحال تو مجھے یہی لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ مڈل کلاس پر فوکس کر رہی ہے. ٹیکس ٹارگٹ تو شاید پورے ہو جائیں, لیکن ہماری اکنامکس ہے وہ سکڑ جائے گی. سر بالکل تباہی پھر جائے گی. دیکھیں کہ اس قدر بڑے پوٹینشیل ٹیکس پیئر اس قدر لیزی ہو گئے ہیں اور اس قدر وہ ٹیکس چوری کی طرف ہو گئے ہیں کہ کئی ٹیکس پیئر نے اپنا نان ریزیڈنٹ کا سٹیٹس کروایا ہوا ہے. کئی وزیر رہے, بجلی کا بل نہیں دے گا, یہ وہ ٹرین کے نیچے آ کے مرے گا, یہ بھائی کو مارے گا, یہ وہ چوری کرے گا یا کوئی اور راستہ اختیار کرے گا. جب جو ٹیکس دینے والا اگر نہیں دے سکے گا تو کیا کرے گا وہ؟ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جو مڈل کلاس ہے اس کو فیسلٹی پرووائڈ کرنی چاہیے, اور ان کو جو ہے وہ بڑے, میں بار بار ایک ہی عرض کروں گا کہ جن لوگوں کی انفارمیشن موجود ہے ان پر فوکس کریں, نہ کہ موجودہ ٹیکس پیئر کو تنگ کریں. عمر صاحب 2 منٹ ہیں سر, کس طرح اگر یہ 24 سال کا تنقید چھوٹا سا جائزہ, اگر ہم کہتے ہیں ٹیکس نظام کو بدلیں, اس میں ریفارم میں لے کے آئیں, اس میں اصلاحات کریں, کیا کس طرح ہم بہتری کی طرح, اگر یہ 2500 پچھلے ہم 77 سال میں نہیں کر سکے, 25 سال میں نہیں کوئی کر سکے, آگے کر سکتے ہیں کچھ کر سکتے ہیں اگر, لیکن اب سب سے زیادہ ضروری ہے کہ نئے ٹیکسز نہ لگائے جائیں, ٹیکسز کے ریٹ کم کیے جائیں اور نئے ٹیکس گزار ڈھونڈے جائیں. اور اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ, میں اب آج آپ کو بار بار کہوں گا, اسٹیبلشمنٹ کو بھی, حکومت کو بھی, ان کو اپنے اخراجات کم کرنے پڑیں گے. آپ حکومت کے اخراجات کم کریں, یہ کم از کم 2000 ارب سے آپ کو حکومت کے اخراجات کم کرنے ہیں. یہ صوبائی حکومتیں, یہ وفاقی حکومتیں, یہ جو آپ کی, ایون میں بالکل آنیسٹ ٹو گاڈ ہوں کہ آپ کو ڈیفنس بجٹ میں بھی کمی کرنی پڑے گی. یہ نہیں ہو سکتا. آپ عوام سے دیکھیں, آپ کیا کریں, عوام سے قربانی مانگ رہے, ون سائیڈڈ قربانی نہ مانگے. اب حکومتیں بھی قربانی دینے کا سوچیں. یہ جو وزیر اعظم ہاؤس کے خرچے ہیں, وزراء کے خرچے ہیں, سرکاری افسروں, ججوں, جرنیلوں کے خرچے, یہ کم کرنے پڑیں گے. مفت نمرات ختم کرنی پڑیں گی. سب سے پہلی بات, آپ کو اپنی اکانومی بہتر کرنی ہے, مفت نمرات ختم, انڈسٹریلائزیشن کی طرف جائیں, اور خود نصاری, یہ جو امپورٹ ہے اس کو کم سے کم ڈسکریج کیا جائے, اس کو کم سے کم کیا جائے, پھر پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ بہتر. عمر اقبال خان صاحب آپ کو بہت شکریہ, ملک جلیل احوان صاحب آپ کو بہت شکریہ. ناظرین, آج 77 سال کا تنقید جائزہ ہم نے تھوڑا سا لیا ہے. آج ہمارے ایکسپرٹ کا آپ نے گفتگو سنی ہوگی, مایوسی کے علاوہ کوئی بہتری کی طرف امید نہیں ہے, لیکن اگر سٹیپ اٹھائے جائیں تو کوئی ناممکن بھی نہیں ہے. سنگاپور 1968 میں آزاد ہوا. سنگاپور کی عوام چوری چکاری چوہے کھا کر گزارا کرتی تھی, وہاں کی زمین دلدل تھی. 68 میں آزاد ہوا, لی کو یان پہلے وزیر اعظم بنا. 20 سال میں اس نے پورے خطے کی تقدیر کو بدل کر رکھ دی. جس ملک میں کوئی رہنا پسند نہیں کرتا تھا, جس ملک میں کوئی انویسٹمنٹ کرنا نہیں پسند کرتا تھا, 20 سال میں وہ دنیا کے نقشے پر ایسا ملک ابھرا جو آج تک جس کی ترقی کو کوئی پیچھے نہیں چھوڑ سکا. ہمیں 77 سال ہو گئے, ہم اس 20 سال کا اگر جائزہ لیں اور اس 77 سال کا موازنہ کریں تو ہم خود سوچ سکتے ہیں ہم کس طرح بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے افضل ایوبی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. دیکھیے پروگرام ٹیکس اور عوام افضل ایوبی کے ساتھ.